बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन, नई सुबह और इसके साथ साथ एक नया वीक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मंडे वाले दिन या तो वीकेंड सबका बहुत मज़े में गुजरा होता है या बहुत मसरूफ़ गुजरा होता है। तो मेरा वीकेंड जो है वो बहुत मसरूफ़ है और काम अभी तक चल रहे हैं। होपफुली मैं आप सबको भी यही विश करूँगी और अपने लिए भी यही कहूँगी कि जो काम है, जो हमने वीकेंड से स्टार्ट किए हैं, जो भी हम अधूरे अमल कर सके। मंडे बहुत सारी एनर्जी, जो लोग मंडे को छुट्टी कर लेते ना या मंडे को काम पर नहीं जाते, फिर उनका पूरा वीक ख़राब हो जाता है। इसलिए मंडे को एनर्जी के साथ गुजारना, इस दिन एक्टिव रहना जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये तो बात हुई कि हम वीक का आगाज़ जो है वो एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छी मोटिवेशन के साथ करते हैं तो चीज़ें बेहतर होती हैं। आई एम सो सॉरी। लेकिन अगर हम बात करते हैं मौसम की, जिसके हवाले से हम हमेशा अपने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं जो है वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, और मेरे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट जो है वो हम डिज़ाइन ही इस तरह करते हैं कि उस पर हेल्थ के हवाले से बात की जा सके। मौसम की बात करूं तो यस, इस मौसम में एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में और बूढ़ों में ज़्यादा देखी जाती है। और ये जो मैं अभी इस वक्त आपके सामने जो इस वक्त नंबर्स शेयर करने जा रही हूँ, ये बड़े तकलीफ़ दे नंबर्स हैं। जब मेरे सामने भी आए मुझे भी सुनकर बहुत दुख हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई कि सिर्फ छोटी सी लापरवाही या मिस हैंडलिंग की वजह से जो है वो हम अपने बच्चों को जो है वो खो देते हैं इस बीमारी की वजह से। निमोनिया, सर्दी में होने वाली बीमारी, पसलियों का चलना, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना, खांसी का होना या सांस लेने में तकलीफ़ होना, ये तमाम अमल, मौसम तब्दील होता है तो हम कहते हैं बच्चे नज़ला बुखार हो रहा है, ठीक हो जाएगा, सीना चल रहा है, पसलियाँ चल रही हैं, आवाज़ें आ रही होती हैं सीनों में से, लेकिन हम जो है बॉदर नहीं करते और उसकी वजह से नमूनिया, और उसके बाद एक आम टर्म यूज़ की जाती है कि डबल नमूनिया जो है उसका बच्चे शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में जो नंबर्स जो इस वक्त रिकॉर्ड किए गए हैं, जो भी स्टैटिक्स मौजूद हैं उसके हवाले से 93,000 बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में हर साल नमूनिया की वजह से जो है वो वफ़ात पा जाते हैं। आप सोचिए कितनी तकलीफ़ दे बात है, 93,000। और तकलीफ दे बात यह है कि पूरी दुनिया में हर 30 सेकंड के बाद, अभी जब हम बात भी कर रहे हैं शायद मैं 30 सेकंड की बात कर चुकी होंगी, हर 30 सेकंड के बाद एक बच्चा जो है वो नमूनिया का शिकार होकर इस दुनिया से चला जाता है। सो इस नमूनिया से हमें फ़ाइट करनी होगी। हमें ये नहीं सोचना होगा कि मौसम की तब्दीली होगी तो ये तो होगा ही, ऐसा नहीं है। हमें अपनी इम्यूनिटी को, अपने बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है और उससे बढ़कर जो है पाकिस्तान के हवाले और बहुत सारी चीज़ों में जो है की बात मामला है कि जो वो मुल्क जिनमें नमूनिया के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये नमूनिया की वजह से वफ़ात बहुत ज़्यादा होती है, उनमें पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है। इंडिया है, नाइजीरिया, और उसके बाद पाकिस्तान का तीसरा नंबर बनता है। वैक्सीनेशन हो, प्रिवेंशन हो या ट्रीटमेंट हो, ये तमाम चीज़ें क्या होनी चाहिए नमूनिया के हवाले से, इस पर भी मैं बात करूँगी। और इसके अलावा एक और चीज़ जो इस वक्त पंजाब में, लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में इस वक्त लोग फेस करें, स्मोक। फोग वहाँ है, हमेशा होती है धुंध, लेकिन उसमें स्मोक शामिल हो गया है। हवा बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है, पोल्यूशन बढ़ गया है हवा में, जिसकी वजह से वहाँ के लोग, पंजाब के लोग जो हैं वो सांस में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं, लंग्स के इन्फेक्शन हो रहे हैं। उनके लिए इस वक्त बेहतरीन तरीक़ाकार क्या होगा, इस पर भी बात होगी, जिससे वो इस तकलीफ़ से बच सके। अपनी फील्ड के एक माहिर डॉक्टर हैं, आज हमने इन्हें मदऊ किया है कि बच्चों के हवाले से चाहे नमूनिया हो या पंजाब में फैला हुआ स्मोक हो, इसके हवाले से जो है वो आज मेरे देखने वालों तक ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। चाइल्ड एंड न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक भयात साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो नमूनिया है ऐसा मुझे लगता था कि एक बीमारी है, ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन है, हो जाता है, ठीक हो जाता होगा, लेकिन जो नंबर्स मैंने देखे या जो चीज़ें आपने मेरे साथ शेयर की उसके बाद तो मुझे लगता है कि ये खौफनाक बीमारी, इससे बाकायदा डरना चाहिए। तो ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये नमूनिया में क्या कुछ हो जाता है और इस बीमारी की वजह से कौन कौन से इन्फेक्शन है जो आपकी बॉडी में पैदा होते हैं। देखें, नमूनिया के जो मैंने आपसे स्टेट्स डिस्कस किए थे उससे अंदाज़ा तो बिल्कुल होता है कि इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। होता क्या है नमूनिया? नमूनिया
ایک ایسا انفیکشن ہے جو ایک یا دونوں پھیپڑوں میں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھیپڑوں کے ایک چھوٹے سے ایک سیکس ہوتے ہیں جن کو ہم ایلویولائی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے اندر یا تو پانی کا بھر جانا یا پھر اس میں پس بھر جانا, جس سے کہ بچوں میں کھانسی اور اس کے بعد سانس لینے میں شدید دشواری پیدا ہوتی ہے. یہ تو نمونیا ہو گیا. نمونیا میں بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نومبر میں ہی 12 نومبر کو ہم ہر سال ورلڈ نمونیا ڈے مناتے ہیں, اور اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ہم ایسی بیماری جو اسٹیٹس شو کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں 5 سال سے چھوٹے بچوں میں, اگر ہم ایک تو 93,000 بتایا آپ نے کہ سب سے زیادہ بچے پاکستان میں 93,000 ہر سال نمونیا سے مرتے ہیں. اس کے علاوہ جو 5 سال سے چھوٹے بچے ہیں ان میں بھی میجر نمونیا جو ہے وہ میجر کلر ہے, سب سے بڑا. ایون چند سالوں پہلے تک ڈائریا ہوتا تھا, لیکن WHO کے ایفرٹس کے بعد, ORS کی پروموشن, زنک سپلیمنٹیشن اور اویئرنیس کے بعد ڈائریا تھوڑا نیچے, اور اب نمونیا نے اس کو سرپاس کر لیا, اور اراؤنڈ 28% بچے جو تمام بیماریاں ہیں ان میں سب سے زیادہ میجر جو ہے وہ نمونیا کی وجہ سے مر جاتے ہیں. 5 سال سے چھوٹے بچے. آپ نے یہ تو بتایا کہ نمونیا ہے کیا. اچھا, اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتے ہیں کہ موسم تبدیل ہوگا تو یہ بچہ ہے, یہ نیو بورن ہے, اس کی پہلی سردی ہے تو اس لیے اس کو ایسا ہو سکتا ہے, یا موسم تبدیل ہوگا تو پھر آپ کو انفیکشن بھی ہوگا, یا اگر آپ کی امیونٹی کم ہے. یہ ہم ایکسیپٹ کر چکے ہیں, یہ ایک ہماری سوچ بن چکی ہے. یہ ایک فیکٹر, یہ کلائمیٹ کا چینج ہونا. اس کے علاوہ مزید کون سے فیکٹر ایسے بنتے ہیں جس کی وجہ سے نمونیا جو ہے یا لنگز انفیکشن ہو جاتا ہے؟ جی ہاں, دیکھیں رسک فیکٹرز تو بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں کہ ایک تو آپ نے ڈسکس کر لیا کہ زیادہ تر نمونیا جو ہے وہ سرد موسم میں ہوتا ہے. سرد موسم پاکستان میں, کراچی میں تو چلیں اب دیر سے شروع ہوتا ہے, لیکن پنجاب میں اور دوسرے علاقوں میں اکتوبر سے ہی موسم چینج ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن یہ جو چینج ہونے والی جو کراچی کا ویدر ہے نا, یہ پراپر چینج بھی نہیں ہو پاتا, سردی گرمی یہ زیادہ خیال سے تکلیف دے رہتا ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ جو اسٹیٹس بتاتے ہیں نا, تو ضروری نہیں ہے کہ صرف وہ سردیوں میں نہیں ہو رہا ہوں, ہم سارا سال نمونیا کیسز دیکھتے ہیں. ہاں, اس کا ریشو, اس کا تناسب سردیوں میں بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اور رسک فیکٹرز ہیں اس میں اگر ہم بات کریں تو چھوٹے بچے, 5 سال سے چھوٹے بچے, اور اس میں بھی خصوصاً 2 سال سے چھوٹے بچے, یہ زیادہ پرون ہیں, زیادہ نمونیا کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے ان بچوں کا. اسی طرح ایلڈرلی میں, اولڈ ایج لوگ, یہ نمونیا کے رسک فیکٹرز ہیں. تیسری چیز اگر ہم بات کریں تو سوشو اکنامک فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں. اوور کراؤڈنگ گھروں میں ہوتی ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے ہیں, بچے میل نرش ہو جاتے ہیں, لاغر بچے ہو جاتے ہیں, ان میں نمونیا کا ہونے کا چانس دوسرے بچوں سے جو کہ تھوڑا نسبتاً صحت مند ہو زیادہ ہو جاتا ہے. صحیح. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو جو بہت ایک موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ ہے امیونائزیشن, یعنی کہ نمونیا کے خلاف یا کسی بھی بیماری کے خلاف حفاظتی ٹیکہ لگانا. پاکستان میں گورنمنٹس کی بے تحاشا ایفرٹس, سب کو بعد میں کسی کو بلیم نہیں کروں گا, بہت ایفرٹس ہیں گورنمنٹ کی, سب کچھ ہے. پرائیویٹ سیکٹرز میں بہت ایفرٹ ہے, ہمارے ایسوسیشنز ہیں, این جی اوز, ان کے اس کے باوجود بھی 46% بچے ان ویکسینیٹڈ, ان امیونائز, بغیر ٹیکوں کے رہ جاتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں 54% کوریج ہے, اور وہ کوریج بھی اگر ہم بات کریں پنجاب میں اور KPK میں قدرے بہتر ہے. ہم جب سندھ کی بات کرتے ہیں تو ہماری کوریج صرف 29-30% آ جاتی ہے, اور بلوچستان اس سے بھی نیچے ہے. تو سب سے امپورٹنٹ لیک آف امیونائزیشن ہے, اور یہ سارے رسک فیکٹرز مل کے نمونیا کی طرف. اچھا, تو آپ کہتے ہیں کہ قوت مدافعت جو ہے اس کو ایک بچے کی بہتر بنانے کے لیے, کیونکہ وہ بچہ جو ہے اس پر ہر طرح کا انفیکشن جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ حملہ کرتا ہے. گھر میں بھی اگر کسی کو فلو ہے, بخار ہے, یا کوئی انفیکشن ہے تو وہ اس سے بھی بچے کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو اس کی امیونٹی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کی طرف سے تحفہ ہے اپنی اولاد کے لیے کہ آپ اس کو ویکسینیشن کرائیں, پراپر کورس کرائیں, آپ اس کو پولیو کی ڈراپس آپ اسے لازمی پلائیں. کوئی کچھ بھی کہتا رہے یہ آپ کی محبت ہے, یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے, کل کو اللہ نہ کرے آپ کا بچہ بستر پر آ جاتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف آپ کو ہوگی, ان کو نہیں ہوگی جو الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں. اس لیے یہ پراپر ایک چیز ہے جسے آپ کو کروانا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ویکسینیشن بڑی پراپر ہوئی بھی ہوتی ہے, اماں باپ بہت ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, چھینک آنے پہ بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی نمونیا کا شکار ہو جاتا ہے. دیکھیں کوئی بھی ویکسین جو ہے وہ 100% پروٹیکشن تو پرووائڈ نہیں کرتی ہے. ویکسینس, ڈفرینٹ ویکسینس کے ڈفرینٹ پروٹیکشن جو ہے ریشوز ہیں گے. میں نے اس کے علاوہ اور بھی چیزیں آپ سے ڈسکس کریں کہ ویکسین تو ہو گئی, لیکن اگر وہی بچہ, اس کی ویکسینیشن پراپر ہے لیکن وہ کہیں سے بھی میل نرسڈ ہے, یعنی کہ اس کی غذائیت میں اس میں کمی ہے, تو وہ ایک رسک فیکٹر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے ویکسینیشن ہونے کے باوجود. اسی طرح سے کچھ بچے اور ہوتے ہیں, جو ایک چیز ہم سے مس ہو گئی,
کہ کچھ ایسی میڈیکل النیسز ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ, آپ ان کو پراپرلی امیونائز کر لیں. کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز ساتھ میں ہوتی ہے, یعنی کہ پیدائشی ان کے دل کے امراض ہوتے ہیں یا کچھ بعد میں ہو جائیں, وہ ہمیشہ پرون رہتے ہیں نمونیا کی طرف. ان کے نمونیا ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں, یا پری میچور یا امیچور جو پری ٹرم بچے پیدا ہوتے ہیں وہ. اس کے علاوہ ایسے لوگ, ایسے بڑے یا ایسے بچے کہ جن کو برونکائٹس کے پرابلم یا ایستھما کے پرابلمس ہوں, ان میں نمونیا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بنسبت دوسرے بچوں کے, چاہے وہ ویکسینیٹڈ بھی پراپر زیادہ نہ ہو. اوکے رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر میں بہت چھوٹے بچوں کی بات کروں, مہینے یا 2 مہینے کے, کیونکہ یہ نارملی گھر میں بڑی تیاری ہوتی ہے کہ پہلی سردی آنے والی ہے اس بچے کی, کچھ مہینوں کا بچہ ہوتا ہے وہ, اور جب اس کی پہلی سردی آ رہی ہوتی ہے تو گھروں کی جو بڑی خواتین ہیں وہ مختلف طرح کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں کہ لہسن جلا کے آئل میں وہ اس کی پسلیوں پر لگانا ہے, پیروں کو ڈھک کے رکھنا ہے, اس کو پورا ہی ڈھک دیا جاتا ہے, صرف اس بیچارے کا سر نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو سردی سے بچانے کے لیے. تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں اتنے مطلب چھوٹے بچوں میں, وہ بتا بھی نہیں سکتے, کھانس رہے ہیں یا فلو ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ نارمل موسم کی تبدیلی ہے. نہیں, آپ کی بات صحیح ہے بالکل. جہاں تک تو پروٹیکشن کی بات ہے, اگر گھر میں پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اس حد تک پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جو بچے کو نقصان نہیں پہنچا رہا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر شدید سرد موسم ہے تو آپ اس میں کور کر لیں, لیکن آپ بعض اوقات موسم اتنا شدید نہ ہو سرد اور آپ کو اتنا زیادہ کور کرتے ہیں کہ بچہ پھر دوسرے پرابلمس کی طرف جاتا ہے. چھوٹے بچے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اپنی تکلیف بتا نہیں سکتے, اور عموماً خاص طور پہ جو 2 مہینے سے چھوٹا بچہ ہے, لیٹ سے 1 سال سے چھوٹا بچہ, ایسا کوئی بچہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے جس کی ماں آگے بولتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو 1 یا 2 دن سے بخار ہے, اور بخار کے ساتھ اس کو کھانسی شروع ہوئی تھی اور اب اس کو سانس لینے میں تکلیف شروع ہو گئی ہے, تو آپ نے فوری طور پہ یہ سوچنا ہے کہ یہ نمونیا کوڈ بی اے ریزن. نمونیا ایک وجہ اس بیماری کی ہو سکتی ہے, تو آپ نے اس کو پراپرلی ڈائگنوز کرنا ہے. وہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ کس طرح اس کو فردر کرے, لیکن ہم آگے چل کے اس پہ بات کریں گے تھوڑی سی کہ کس طرح سے ہم گھروں میں بھی چیزوں کو اسیس کر سکتے ہیں. رائٹ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں انیشیلی اسٹارٹ جو ہے یہ آپ کے ٹیمپریچر سے, فلو سے ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ بچے, کیونکہ ماں جو ہے وہ سب سے زیادہ بہترین جو ہے وہ ساتھی ہوتی ہے اس بچے کی, جو بغیر کہے اس کی بھوک کا بھی احساس کری ہوتی ہے, اس کے رونے سے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے, اس کا پیمپر چینج کرنا ہے, اس کو فیڈر دینا ہے, یا اس کی کیا ضرورت ہے, یہ ماں جان رہی ہوتی ہے. تو اس ٹائم پر آپ اگر اس کی سانس میں تھوڑی سی بھی جو ہے, آئی تھنک بچے رونا بھی بہت شروع کر دیتے ہیں. بچے رونا بھی شروع کر دیتے ہیں, یہ تو میں نے میجر چیزیں بات کی نا آپ سے. بچے رونا بھی شروع کرتے ہیں, کچھ بچے جو ہیں فیڈنگ کم کر دیتے ہیں, جس کو ہم ریلیکٹنٹ ٹو فیڈ کہتے ہیں, یا ریلیکٹنٹ ٹو ایٹ. اگر تھوڑا بڑا بچہ ہے تو وہ کھانا چھوڑتا ہے گا. اسی طریقے سے جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں سست ہو جاتے ہیں, لیتھارجک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ آپ کے پاس بخار کے ساتھ آئے, کبھی کبھار بچے ہائپوتھرمیا میں یعنی کہ باڈی کے کم ٹیمپریچر کے ساتھ بھی آتے ہیں گے, ایکسیپشنل کیسز میں. اس کے علاوہ چھوٹے بچوں میں کنورژنس یعنی کہ جھٹکے لگنے, اگر کوئی بچہ آپ کے ساتھ فٹس کے ساتھ آتا ہے, چھوٹا بچہ, اور ساتھ میں اس کو بخار ہے یا کھانسی ہے, تو آپ ضرور نمونیا کے بارے میں بھی سوچیں اس کو, کیونکہ چھوٹے بچوں میں کنورژنس بھی ہو سکتے ہیں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی ہم ذکر کر رہے تھے, کیونکہ اتنے چھوٹے بچوں میں اب تو مائیں جو ینگ مدرز ہیں وہ بڑی سمجھدار ہیں, وہ خود بھی بہت پڑھتی ہیں اور بڑی ٹریننگ کے ساتھ اپنے بچوں کی جو ہے وہ پرورش کر رہی ہوتی ہیں. لیکن یس جو گھر کے بڑے ہیں ان کا وہ ان کے تجربے کے آگے کتابیں بھی ایک طرف ہو جاتی ہیں, تو وہاں یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ وہ بچے جو مدر فیٹ پر ہیں ان ماؤں کو اس موسم میں بڑے احتیاط کرنی ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے ہاتھ نہ دھوئیں, یا جو ہے وہ سر اور پیروں کو ڈھک کر رکھیں. تو یہ معاملہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اب ماں کی جو ہے وہ لاپرواہی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ اس طرح کے پرابلم ہو جاتے ہیں. میں مزید بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گی, لیکن پہلے ایک بریک ملیں گے آپ سے. بریک کے بعد سلام پاکستان میں. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں اس موسم میں جو بچوں میں نمونیا ہو جاتا ہے, اور چاہے یہ موسم ہو, بلکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 12 مہینے جو ہے جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے جن بچوں کی, وہ بچے رسک پر رہتے ہیں, انہیں نمونیا ہو سکتا ہے. اس لیے پراپر ویکسینیشن ایک طرح کی شیلڈ ہے جو آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں. اس کی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے جو ہے, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو کورس کرا دے تو اب آپ کہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا. یقیناً شفا من جانب رب ہے, لیکن یس کچھ انفیکشن ایسے ہوتے ہیں جو اثر کر دیتے ہیں. لیکن آپ اپنی طرف سے احتیاط کیجئے, بچوں کو جو ہے وہ ضرور پراپر ان کے کورس اور انجیکشنز لگوائیے. اس کے ساتھ ساتھ جو اب پرابلم ہے اس وقت پنجاب میں اسموک, اس حوالے سے بھی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی. ڈاکٹر صاحب اس طرح فلو وغیرہ ہو جاتا ہے جن کو فلو شاٹس لگوا لیتے ہیں اس موسم میں, جن کو بہت زیادہ رہتا ہے یا کام ایسا ہے کہ وہ بیئر نہیں کر پاتے, تو کیا اس نمونیا کے لیے بھی اس
کہ اگر ایسا پرابلم ہے آپ کو, موسم کا اٹیک ہے, تو کیا شارٹس اس طرح کی یا کوئی ویکسینیشن کی جاتی ہے بڑوں میں بھی؟ دیکھیں نمونیا کی ویکسینس موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور بچوں میں تو جو نمونیا کے جو دو میجر جو جراثیم ہیں بیکٹیریا, جیسے کہ اسٹریپٹوکوکس نمونیا اور HIV, ان کی ویکسینس تھرو آؤٹ دا پاکستان, اور EPI کے پروگرام جو کہ فری کاسٹ ہے وہ پروگرام میں اویلیبل ہیں بالکل. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ضروری ہے کہ خسرہ کی ویکسین بھی لگائی جائے, کہ نمونیا جو ہے خسرہ کی ایک بہت بڑی پیچیدگی ہے, کمپلیکیشن ہے. تو اگر خسرہ سے بھی ہم بچوں کو محفوظ کرتے جائیں گے تو نمونیا وہاں سے بھی کم ہوگا, کیونکہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ 28% بچے پاکستان میں نمونیا کی وجہ سے جو ہے وہ وفات پا جاتے ہیں. ان کو خسرہ اگر آپ کمبائن کر لیں اس کے ساتھ تو یہ ریشو اور بڑھ جاتا ہے, یا میل نیوٹریشن ایڈ کر لیں تو ریشو اور بڑھتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ صرف نمونیا کی ویکسین, ساتھ میں خسرہ کی ویکسین اور EPI کے پروگرامز میں کالی کھانسی کی ویکسین ہے, پرٹوسس کی, وہ سب جو ہیں یہ سب مل کے یہ بھی نمونیا کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں. باقی جو ویکسینز نمونیا کے بچوں میں ہیں یہی ویکسینز بڑوں میں بھی ابو 2 ایئرس سے لے کے 100 ایئرس کی ایج تک جو ہے یا ریکمینڈڈ ہے کہ ایٹ لیسٹ لائف میں ایک دفعہ کسی بھی بڑے کو بھی یہ ویکسین لگانی چاہیے. اوکے رائٹ. اچھا اور فلو کی ویکسینز تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایوری ایئر, خاص طور پہ ریکمینڈیشن یہ ہے کہ چھوٹے بچوں میں, ایلڈرلی پیپل میں, اور ایسے لوگ جن کو سینے کے چیسٹ کے پرابلم ہے یا ڈائبٹک ہو, ان کو اب دیکھیں جب لوگ روحانی سفر پر جاتے ہیں تو بھی لگوا جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو ایک کور دے سکیں, کیونکہ وہاں جا کے انٹریکشن مختلف لوگوں سے ہوتا ہے تو انفیکشن ایکسچینج نہ ہو. تو بچے بھی جن کو آپ اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی بچوں کو بہت ایزیلی انفیکشن جو ہے وہ ایکسچینج ہو جاتا ہے. سو اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ ان کو اس طرح کی جو ہے ویکسینیشن کروا دیں گے تو وہ محفوظ رہے کے لیے بھی ضروری ہے, بٹ یہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو فیڈ کراتی ہیں, جو بچے مدر فیڈ پر ہیں, ان کو ماؤں کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے یا مطلب ٹھنڈے پانی سے مطلب برتن دھو رہی ہیں یا کپڑے دھو رہی ہیں یا اس طرح کا کوئی کام کرتی ہیں تو پھر اس سے بھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں. سو یہ ایکسچینج ہوتی ہے پرابلم. دیکھیں بہت ایک صحت مند بچہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ماں صحت مند ہو, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میرے پاس بہت سے اس طرح کے کیسز آتے ہیں اور مریض اور آ کے بزرگ اور ان کے ہسبینڈس اکثر ہم سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری امی کہتی ہیں کہ تم یہ مت کرو, رات کو جو ہے وہ کپڑے مت دھو, یہ سنتی نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بزرگوں کی بات تھوڑی بہت ضرور سننی چاہیے, ضرور چاہیے. میڈیکل سائنس سے یہ چیزیں پروو نہیں ہوتی ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے اگر کوئی اس طرح کی پریکاشن نہ لینے سے یا تھوڑی سی غیر ذمہ داری سے اگر ماں بیمار ہوتی ہے, ماں کو کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ بچے کے کلوز کانٹیکٹ میں اس کی ماں ہے, تو وہ انفیکشن ڈیفینیٹلی اپنے بچے میں ٹرانسفر کرے گی. ہاں یہ ایک بڑا غلط کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ماں اگر بیمار ہوگی تو اس کے ملک کے ذریعے بچہ بیمار ہو رہا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کانٹیکٹ سے بچہ بیمار ہو رہا ہے. ماں سانس لے رہی ہے, بچہ اس کی گود میں ہے, ماں فیڈ کرا رہی ہے, بچہ اس کی گود میں ہے, ماں فیڈ کراتے ہوئے چھینک رہی ہے, کھانس رہی ہے, جراثیم بچے کو بھی جا رہے ہیں, وہ ایک ریزن بنتا ہے اور ہم ذمہ داری جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ پہ ڈال دیتے ہیں. اچھا رائٹ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن یس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ماں کو احتیاط کرنا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ خود بیمار ہو جائے اور اس کی وجہ سے, کیونکہ سب سے کلوز ماں ہی ہوتی ہے, تو وہ پھر انفیکشن جو ہے وہ چینج ہو جائے. لیکن بڑے جو ہیں وہ اس کو کسی اور طریقے سے سامنے رکھتے ہیں, تو یہ ایک لاجک ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے, تو اس لیے بڑوں کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں. اور وہ کوئی آپ دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو کوئی چیز غلط بھی ایسی جو ہے وہ نہیں کہی جا رہی. تو جو بھی آئلز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ڈاکٹر صاحب اس کا استعمال کیا جاتا ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ کچھ ہیلپ فل ہوتی ہیں ایسی کنڈیشنز میں؟ دیکھیں ہیلپ فل نیچرل ریمیڈیز ایز لانگ ایز کہ وہ بچے کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم کوئی چیز اپلائی کرنے سے منع نہیں کرتے ہیں, لیکن ہم منع ضرور کرتے ہیں ایسی چیزوں سے کہ جو بچوں کو, جیسے بچوں کو گھٹی پلائی جا رہی ہوتی ہے یا بچوں کو شہد چٹایا جا رہا ہوتا ہے. اب تھرو آؤٹ دا ورلڈ میڈیکل سائنس نے پروف کیا ہے کہ را ہنی, آپ کو گھٹی نہیں ملی؟ 1 ایئر مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے میری ماں نے مجھے دی ہو, مجھے تو گھٹی ملی, بالکل دی ہوگی, مجھے شہد سے گھٹی بالکل دیا ہوگا. لیکن اب یہ ریکمنڈیشن ہے کہ شہد بالکل نہیں دینا چاہیے 1 سال سے چھوٹے تک بچوں کو. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ تو کہتے ہیں پانی بھی نہیں دینا چاہیے بچوں کو. پانی تو ہم 3 منتھس کے بعد الاؤ کرتے ہیں, پانی آپ دیں. 3 مہینے آپ کہتے ہیں بچوں کو پانی نہ, مدر جو ملک پلا رہی ہے اپنا وہ 80% تو ماں کے پانی سے بن رہا ہے. ٹیمپریچر کا بھی تو فرق ہے نا. نہیں دیکھیں ریکوائرمنٹ نہیں ہے, بچے ڈیہائیڈریٹ نہیں ہوتے, بچوں کی ریکوائرمنٹ پانی کی نہیں ہے. مدر اس کو اگر ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ کر رہی ہے تو اس کی ساری ریکوائرمنٹ جو ہے پانی کی اور اس کی باڈی کی ہائیڈریشن کی مدر کے ملک سے پوری ہو رہی ہے. تو ہم ایک سورس سے دور رکھنا چاہتے ہیں, سورس آف انفیکشن سے بچے کو ایز لانگ ایز جتنا پاسبل ہو.
رائٹ, تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں, اس لیے منع کرتے ہیں کہ 3 منتھس تک پانی نہ دیں اور شہد تو بالکل نہ دیں. اچھا چلیے, یہ جو ساری چیزیں نا, اس پر کسی دن پروگرام کریں گے تفصیلاً کہ ہم کیا کچھ کرتے ہیں اور یہ لوگ کیا کچھ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, لیکن جو ہم بات کر رہے تھے آج نمونیا کے حوالے سے, ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ یہ احتیاطیں ہیں, یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہوتی ہے. میں ٹریٹمنٹ پہ بات کرنا چاہوں گی کہ اگر ارلی ڈائگنوسس ہو جاتا ہے فلو کے ساتھ یا چیسٹ کنجیشن کے ساتھ یا سانس میں پرابلم کے ساتھ بچہ آتا ہے, اتنی ینگ ایج, مطلب اتنا چھوٹا بچہ ہے, 1 مہینے 2 مہینے کا بیبی ہے, تو پھر بڑی لائٹ میڈیسن کس طرح آپ لوگ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, نیوبلائز کیا جاتا ہے, واٹ از اٹ؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے سیویئرٹی آف دا کنڈیشن پہ, یعنی کہ بچہ آپ کے پاس جس وقت آیا ہے اور آپ نے تشخیص کیا کہ نمونیا ہے, تو پھر ڈاکٹر یہ فیصلہ بھی کرتا ہے اسی وقت. بچہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ فیڈنگ لے رہا ہے, فیڈ پراپر لے رہا ہے, اور یا تھوڑا بڑا بچہ ہے کھا رہا ہے اور اس کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے یا انجیکٹیبل کی نہیں ہے, تو ہم بعض اوقات دوائیوں کے ذریعے بھی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ محسوس ہوتا ہے. ہاں, نیبولائزیشن کا آپ نے ذکر کیا, اگر آپ کو ساتھ میں ایسوسیٹڈ ایسا ہے کہ ویزنگ, جو کہ قسم کی آواز آتی ہے سینے سے سیٹی بجنے کی جب پانی بھرتا ہے یا کنجیشن ڈیولپ ہوتی ہے, تو پھر تھوڑی مشکل ہوتی ہے سانس لینے میں جیسے آواز, تو وہاں پہ نیبولائزر ہیلپ فل ہوتا ہے بچوں میں, اور نیبولائزر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسے موقعوں پہ. لیکن اگر سیویئرٹی زیادہ ہے تو پھر ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس بچے کو اگر ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے, اس کو آئی وی فلوئڈس کی ضرورت ہے, بچہ نہ صرف یہ کہ اس کو اینٹی بایوٹکس یا اور دوسری مینجمنٹ, لیکن وہ بچہ کھانے پینے سے بھی اس وقت دور ہو چکا ہے, تو پھر ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور ساتھ میں تھوڑا اس کی ہائیڈریشن کو بھی امپروو کرنا ہوتا ہے بائی دا وے آف فلوئڈس یا ڈرپس وغیرہ دے کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ بچے جو ہیں وہ آپ لوگ بھی اس کو نوٹ کیجیے گا, سوتے ہوئے جو ہیں ایک تو منہ کھول کے سوتے ہیں, وہ ناک سے سانس نہیں منہ سے سانس لیتے ہیں, اور ان کے سینے سے جو ہے وہ ہلکی ہلکی سی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے, اور جیسے جیسے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ پرابلم ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اس لیے ہلکی پھلکی آواز کو ہم اگنور کرتے ہیں جب تک وہ زیادہ جو ہے وہ پرابلم نہ کر دیں یا زیادہ وہ تکلیف میں نہ آ جائے. تو اس طرح کے بچے کے سونے کے وقت اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت ساری بیماریاں اس وقت بھی تشخیص کی جا سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو بچے, چھوٹے بچے عموماً ہم نے دیکھا ہے جو 3-4 ماہ تک کے بچے ہیں, یہ عموماً منہ کھول کے سانس لیتے ہیں. یہ انہیں بڑا کامن ہے, ان کی ناک بند ہوتی ہے, ان کے نوسٹرلز پیچھے سے تھوڑے تنگ ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتے ہیں. ایز لانگ ایز بچہ کمفرٹیبل ہے, بچہ دودھ صحیح پی رہا ہے, بچے کوئی کھانسی نہیں ہے, اور بچے کو سانس لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو صرف آواز کا آنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر لیں ایک بار, اور ڈاکٹر آپ کو پورا بچے کا معائنہ کر کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ وہ جو آواز آپ کو خرخر محسوس ہو رہی ہے, بعض اوقات اس کو ہم کنڈکٹنگ ساؤنڈس بولتے ہیں, یعنی کہ وہ جو ناک ہے وہ اپنے ساتھ کنڈکٹ کر رہی ہے, اور ایک اسٹیریو سسٹم ہے پورا لنگس جو ہے وہ آواز سے پھیل رہی ہے, تو ڈاکٹر چیک کر لیتا ہے, اور ڈاکٹر اگر آپ کو کلیئر کر دیتا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ اس کو. لیکن یہی آواز, کف ہے آپ, ہاں, اگر بچہ, آپ ایک بچہ نارمل چند دنوں سے اس طرح چل رہا ہے, لیکن کبھی ماں نے محسوس کیا کہ نہیں اس کی تھوڑی سی آواز بڑھ رہی ہے, تھوڑی یہ بچہ میرا آج سانس تیز لے رہا ہے, تھوڑی رکاوٹ ہو رہی ہے, اس کو کھانسی شروع ہوئی ہے, تو اس صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ وہ ایک نمونیا بھی ہو سکتا ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بچوں میں بھی کامن, بچوں میں تو بہت زیادہ ہے, اور یہ بڑوں میں بھی چیز ہے, اور آلموسٹ ان کے جو سمٹمز ہیں وہ ایک ہی جس طرح کے ہوتے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے بات کی کہ بہت 1 مہینہ 2 مہینے کا 3 مہینے کا بچے جو ہیں جو 1-2 سردیاں گزار بھی چکے ہوتے ہیں, 2 سال 3 سال کے بچے ہو چکے ہوتے ہیں, ان کو بھی جو ہے مائیں تیار ہوتی ہیں کہ اب سردی آئے گی تو اس نے بیمار ہو جانا ہے, اور اس کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوگا, تو ٹریٹمنٹ سیم ہی ہوتا ہے یا پھر آپ لوگ اس کی امیونٹی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے اس کو بھی ویکسینیٹڈ کرتے ہیں؟ ویکسینیشنز تو بہت ضروری ہے نا. ویکسینیشن, اگر کوئی بچہ اپنا پورا ویکسینیشن کا کورس مکمل کر چکا ہے تو اس کو تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فیوچر میں 4 سال اور 5 سال پہ بوسٹرز لگا کے اور اس کو بوسٹ اپ کر لیں اپنی امیونٹی کو. ٹھیک ہے جی. لیکن ایسے بچے, اپنے سیزن کی بات کری, بہت سے کچھ سیزنل پرابلم کہ ان کو ماں ضرور جو ہے وہ سیزن سے پہلے, جیسے آپ بتا رہی ہیں, کہ وہ ضرور اس بات کا خیال کرے کہ بچہ, ماں کو احساس ہو جاتا ہے کس چیز سے میرا بچہ بیمار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات پلیوٹیڈ ویدر ہوتا ہے گا, تو اگر ایسے بچے ہیں تو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو ماسک استعمال کیا جائے, ڈسٹ سے بچایا جائے. ٹھنڈے ویدر میں اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ٹھنڈ سے پرابلم ہے تو تھوڑی سا آپ اس کو, بچے کو ہمیشہ گرم جسم کو رکھیں اس کے. اور ایسی ریمیڈیز گھر میں, جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھروں میں ہوتا ہے کہ ہاٹ ڈرنک زیادہ دیتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے سردی کے موسم میں دینے میں.
تو بچے کا ٹیمپریچر اچھا رہے گا, باڈی مطلب یخنی ہے, سوپس ہیں, اس ٹائپ کی چیزیں. جب ڈاکٹر صاحب یہ جو عام زبان میں عام ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ ڈبل نمونیا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کو آپ لوگ کس طرح سمجھتے ہیں, اور آپ لوگوں کے یہ کمپلیکیٹڈ کتنا ہو جاتا ہے نمونیا کے, لوگ اس حوالے سے ڈبل نمونیا کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں جنرل جو کانسیپٹ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, لوگوں کا جنرل پبلک سمجھتی ہے کہ ڈبل نمونیا کا مطلب ہے کہ دو نمونیا ہو جاتا ہے, کہ ایسا نہیں ہے. نمونیا تو ایک ڈیفینیشن بائی ڈیفینیشن بھی کسی بھی ایک یا دونوں کو ایک ساتھ ہونا. ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ ایسا نمونیا جو ساتھ میں کسی کمپلیکیشن کی طرف چلا جائے, ٹھیک ہے, یعنی کہ کسی پیچیدگی کی طرف چلا جائے, اس کو ہم جنرل پبلک جو ہے ڈبل نمونیا کا نام لے دیتی ہے, یا ڈاکٹر عام طور پہ اس کو سمجھانے کے لیے ڈبل نمونیا بول دیتے ہیں کہ اب پلورل افیوژن ایک چیز ہے, یعنی کہ پھیپھڑوں میں نمونیا کے بعد پانی بھر جانا, ٹھیک ہے جی. تو ہم اس کو سمجھانے کے لیے, یا بعض اوقات ایپسس ہو جاتا ہے, پس بھر جاتی ہے پھیپھڑے میں, بعض اوقات اس میں کیویٹی بن جاتی ہے, یعنی کہ ایک دن دو دن میں تو نہیں ہوتا, یہ کمپلیکیشن ہے نا. پیچیدگی تو چند دنوں کے بعد ہی ڈیولپ ہوگی, جب مریض یا تو دیر سے آپ کے پاس رسپونڈ آیا, یا ڈاکٹر کے پاس دیر سے آیا, علاج دیر سے ہوا, یا بعض اوقات ڈاکٹرز بھی اس کو کبھی کبھار تشخیص نہیں کر پاتے ہیں. تو پھر یہ جو کمپلیکیشنز کا جو فیز آتا ہے یا اسٹیج آتا ہے, وہاں پہ وہ پھر عموماً لوگ اس کو ڈبل نمونیا کا نام لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیویٹی ہو جانا, پس پڑ جانا, یا لنگس میں پانی بھر جانا, اور وہ بھی ایسے اتنے چھوٹے سے بچوں میں, تو یہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہوگا کہ وہ پریشان بھی, ان کا کھانا پینا بھی چھٹ گیا, پھر وہ ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں, تو پھر اس کے لیے میڈیسن ٹریٹمنٹ, ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے جی ہاں, اور اس کو پھر ہاسپٹلائز کر کے اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. میڈیسن سے بچے, میں وہی بات کہتا ہوں کہ جو بچے اگر نہیں چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ویکسینز لگوائیں, پریونٹ. اس اسٹیج میں آنے کا علاج بھی بڑا مشکل ہے, علاج بھی بہت مہنگا ہے, پیچیدگیوں سے بھرا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو اسٹیٹس ہیں ہمارے, جو اسٹیٹسٹکس شو کرتے ہیں 93,000 بچے, وہ بھی یہی وجہ ہے کہ وہ کمپلیکیشنز کے بعد سروائیو کرنا بچوں کو مشکل ہو جاتا ہے. یس, تو آپ کون چاہتا ہے کہ اس کا پھول جو ہے اسے انجیکشنز لگیں یا سرنجز لگیں, تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط, کسی بھی طرح کی آپ جو ہے تبدیلی محسوس کرتے ہیں اپنے بچے کی آواز میں, سانس لینے میں, اس کی طبیعت میں, تو اسے یہ مت سوچ کے چھوڑ دیں کہ یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوا ہے. نہیں, یہ کچھ سیویئر انفیکشن بھی ہو سکتا ہے, اللہ کرے موسم کی تبدیلی ہو, لیکن اگر کوئی اور چیز ہے تو دین واٹ, پھر آپ کیا کریں گے. اس لیے چاہے آپ گاؤں میں, شہر میں, کہیں پر بھی رہتے ہیں, ہر ماں باپ اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں, تو اس لیے اپنے بچوں کو قریبی کوئی ڈسپینسری ہے, ہاسپٹل ہے, لے کے ضرور جائیں. جو بھی شخص وہاں پر بیٹھا ہے وہ اگر وفادار ہے, اپنے کام سے ایماندار ہے, تو آپ کو ضرور بہتر مشورہ دے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسموک پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. سلام پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, ڈاکٹر محمد فاروق. آج ہم نے بات کی نمونیا کے حوالے سے, جو ایک اتنی خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں 93,000 بچے ہر سال جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں, صرف اس بیماری کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے, صحیح ٹائم پر ڈائگنوسس نہ ہونا. جب ڈائگنوسس نہیں ہو پاتا تو پھر ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا کہ ڈائگنوسس ہوا کہ نمونیا ہے, لیکن اگر میں ابھی بات کروں اپنے شہر کی, یا میں اس موسم کی بات کروں, جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ہلکی ہلکی سی ٹھنڈک ہے, دوپہر میں جب میں آفس سے باہر جا رہی تھی 12-1 بجے, تو اس وقت اتنی شدید دھوپ ہوتی ہے, اتنی گرمی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے جون جولائی واپس آ گیا ہے. تو صبح آپ تھوڑا اس حوالے سے نکلتے ہیں, تھوڑا اپنے, اگر بچے بھی اسکول گئے ہیں تو آپ ان کو پراپر پہناتے ہیں, جب واپس انہوں نے اپنی شرٹ ہے, موسم تبدیل ہو جاتا ہے, تو یہ ٹھنڈا گرم ہو جانا, اور یہ بھی تو انفیکشن کریٹ کرتا ہوگا نا. ابھی بچوں کو پرابلم بھی ہے, فلو اور یہ تمام چیزیں, مسائل, سیزنل پرابلمز بہت زیادہ ہیں, فلو, چیسٹ انفیکشنز, نمونیا, اور موسم کا جو اپ ڈاؤن ہے. ظاہر بات ہے مارننگ میں جب آپ اسکول بچوں کو آگے 1 مہینے بعد بھیجیں گے تو سردی شروع ہو چکی ہوگی, لیکن آپ کی بات صحیح ہے, دوپہر میں پھر کافی گرمی کراچی میں ہوتی ہے. بچے ڈیفینیٹلی جب وہ گرمی ہوگی تو اپنے سویٹرز بھی اتاریں گے, ریموو کریں گے. ضروری اسی عمل پہ آنا ضروری ہے کہ ہم پیچھے ایسا کام کر لیں بچوں کے لیے کہ وہ فیوچر میں اگر اس طرح کا اپ ڈاؤن ہوتے بھی ہیں, یعنی کہ ہم ان کی نیوٹریشن اچھی رکھیں, ان کا کھانا پینا کا خیال رکھیں, ان کی ویکسینیشن کروائیں. ٹھیک ہے جی, یہ 2-3 چیزیں امپورٹنٹ, اگر ان کے ساتھ ہم کنٹرول رکھیں گے تو پھر موسم کے اتار چڑھاؤ اتنا پرابلم بچوں کو. اگر موسم کا اتار چڑھاؤ ان کو پرابلم ہو چکا ہے, ان کو فلو ہو گیا ہے, یا
اس موسم میں تو بچوں کے دانے بھی بہت نکلنے جاتے ہیں, پھوڑے, اس طرح کی تمام چیزیں, بڑی اسکن کے بھی پرابلم ہونے لگ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا کیا جائے اس وقت, اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ضروری ہے کہ ایک تو ڈرائی ویدر شروع ہوتا ہے, اپنی ہائیڈریشن بہت اچھی رکھیں. ٹھیک ہے. پانی کا استعمال بچوں میں, بچے بڑے چور ہوتے ہیں پانی پینے کے, بچوں کو صاف پینے کا پانی ہر وقت مہیا کرنا چاہیے, اور یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے یا گھر میں ان کے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پانی کی طرف راغب کریں. ایسی چیزیں جو کہ بچوں میں الرجیز کریٹ کر سکتی ہیں, بازار کی جو آج کل جو بہت زیادہ جو کلرڈ آرٹیفیشیل فوڈ پروڈکٹس اویلیبل ہیں, چپس اور بے تحاشا چیزیں, ان سے بچوں کو دور رکھا جائے, ہمیشہ ہی رکھا جائے, خاص طور پہ ایسے موسم میں جہاں الرجیز زیادہ ہوتی ہیں ان سے دور رکھا جائے. اور بچوں کو اگر جیسے آپ نے بات کری اسکن الرجیز ہیں یا اسکن کے پرابلمز ہوتے ہیں, اگر ایسا پرابلم ہے تو پھر ایسے ڈریسز پہنائے جائیں کہ جو کوئی مزید الرجی کریٹ نہ کریں. پہلے بھی ذکر کیا تھا, ابھی شہر کی بات کی کہ یہاں پر کیونکہ موسم ایسا ہی ہے, صبح سردی تو پھر دوپہر میں گرمی, پھر رات میں جو ہے وہ خنکی اور ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہم ابھی سردی گرمی دونوں انجوائے کر رہے ہیں. لیکن اگر میں پنجاب کی بات کروں تو وہاں پر زبردست طریقے سے اس وقت سردی آ چکی ہے, اپنے ڈیرا جما چکی ہے, کھانا پینا تبدیل ہو چکا ہے, پہننا اوڑھنا تبدیل ہو چکا ہے, وہاں کا ماحول تبدیل ہو گیا ہے. ہوا اور ہمیشہ وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے, دھند بہت ہوتی ہے, لیکن اس بار جو ہے دھند میں اور ہوا میں جو ہے وہ آلودگی کا تناسب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں میں انفیکشن, بیماریاں بڑھ گئی ہیں. ہسپتالوں میں لوگ جو ہیں وہ ایڈمٹ ہو گئے ہیں, اور اس بیماری کو, اس انفیکشن کو اسموک کا نام دیا گیا ہے, جس میں اسموک اور فوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس کا تناسب بڑھ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو انفیکشن ہے جس میں آلودگی کا تناسب ہوا میں بڑھ جاتا ہے, یہ ایک انسانی جسم کو کس طرح؟ دیکھیں جیسے آپ نے ذکر کیا اسموک اور فوگ دونوں ملاتے ہیں تو وہ اسموک بن گیا ہے, جو کہ ابھی ہم ٹرمینالوجی آج کل بڑا کامن دیکھ رہے ہیں پنجاب میں. اسموک فوگ تو ہمیشہ ہوتی ہے, ہم ہر سال ہی دیکھتے ہیں کہ, اور کافی اس بار میں نے ایک چیز دیکھی ہے جلدی ڈیولپ ہو گئی ہے, نومبر میں عموماً دسمبر میں ڈیولپ ہوتی ہے. جہاں اس کے ساتھ اسموک آ گئی تو اسموک تو ہر چیز کے پیچھے پرابلم ہے, یعنی کہ دھواں ناک سے شروع ہوتا ہے, آپ کا ریسپریٹری سسٹم, سانس یہاں سے لیتے ہیں, وہ تھروٹ میں جاتی ہے, سانس کی نالیوں پہ پھیپھڑوں تک جاتی ہے, ان تمام حصوں کو متاثر کر سکتا ہے وہ حصہ. نیزل الرجیز ہو سکتی ہیں گی, اسپیشلی خاص طور پہ وہ بچے, چھوٹے بچے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا, ایلڈرلی یعنی کہ بزرگ لوگ, ایسے لوگ جو ہمیشہ جن کا رسک فیکٹر زیادہ ہوتے ہیں بیماری, جب ڈائبٹک ہیں یا جو ایستھمیٹک ہیں, ان لوگوں میں اس اسموک کی وجہ سے پرابلم بڑھتے ہیں, اور بڑھنے کی وجہ سے ان کو نیزل الرجی سے لے کے تو استھما کے اٹیک ہونے سے لے کے نمونیا کچھ بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ ہیں تو اپنا خیال رکھیں اور ماسک کا استعمال کریں, گھر سے باہر نکلنے میں غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر نہ نکلیں, اسپیشلی جو رسک, اب آپ اپنی جاب پہ جانا تو نہیں چھوڑ سکتے, تو اگر آپ کے ساتھ رسک فیکٹرز ایسوسیٹڈ ہیں تو آپ اس کا ضرور احتیاط کریں, ماسک کا استعمال کریں. اور ابھی جو ہے یہ اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ آئی تھنک ہمارے پاس اس طرح کا کوئی اکوپمنٹ بھی یا کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں کہ ہم ہوا میں کتنا تناسب بڑھ چکا ہے اس کو جو ہے وہ ہم میجر کر سکیں. اس کے حوالے سے کس طرح آپ نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اویئر کرنا ہے, اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ جو ہے کیمپینز چلائی جائیں, لوگوں کو اویئر کیا جائے. بٹ ہاں کچھ احتیاطی تدابیر ایسی ہیں جو آپ کو خود اپنے لیے لینی ہوگی, کوئی دوسرا نہیں آئے گا آپ کو وہ پروٹیکٹیو میجرز دینے کے لیے. لائف بھی نہیں آپ روک سکتے, کام پہ بھی جانا ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, تو آپ کوشش کریں کہ ماسک کا استعمال کریں. غیر ضروری طور پر ویسے بھی ہوتی ہے کریں, سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا, ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب یہ جو انفیکشن ہے یہ کرونک بھی ہو جاتا ہے, یہ اس طرح کی جو انفیکشن ہے؟ جی ہاں بالکل, کرونک ہو کے جو ہم نے بات کی ارلیئر کے کمپلیکیشنس کی طرف جاتا ہے, پیچیدگیوں کی طرف جاتا ہے. کوئی بھی انفیکشن اگر اس کا علاج ٹائم پہ نہیں ہوگا تو وہ کرونیسٹی کی طرف جائے گا, اور کرونیسٹی کی طرف جائے گا تو اپنے ساتھ پیچیدگیوں کو لے کے جائے گا. اچھا, جب دھوئیں کی بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ سانس کے ذریعے یہ آپ کے اندر جاتا ہے اور پھر آپ کو انٹرنلی جو ہے وہ ویک کرتا ہے یا آپ کو بیمار کرتا ہے. اگر آپ محسوس کریں, جو اس وقت ابھی جو لوگ گھروں میں آفیسز میں بیٹھے ہیں, اگر ایک دم سے دھواں ہوتا ہے تو آپ اپنے منہ کو بھی بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دھواں اندر نہ جائے, بٹ تھرو آپ کے نوسٹرلز یا آنکھوں میں بھی بہت ہی تکلیف کا یا انفیکشن کا باعث بن رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب تو اب جتنا بھی بچائیں آپ پرابلم میں آ جاتے ہیں. ہم اس کو منیمائز ہی کر سکتے ہیں. منیمائز کرنا بیسک پرپز یہ ہے کہ آپ ماسک لگانے کے بعد بھی سانس لینا تو بند نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ منیمائز کر رہے ہیں اس افیکٹ کو. تو آنکھ کو آپ کور کر لیں گے تو پھر آپ نہیں سکتے, افیکٹ تو ہوگا لیکن افیکٹ وہ ٹرانزینٹ ہیں, جلدی ریکور ہونے والے ہیں. بدنس کے اگر آپ کو اس کی وجہ سے کوئی چیسٹ میں یا آپ کے نوز میں یا کوئی سیویئر الرجی ہو گئی, اس سے کوئی انفیکشن ہو گیا, تو وہ ایک زیادہ
تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. رائٹ. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ایک پرابلم ہے کیونکہ ماحولیاتی آلودگی ہے, اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ چاہے گھر میں ہیں باہر ہیں, آپ کتنی عرصے تک اپنے آپ کو آپ آئسولیٹ کر لیں گے, ایک جگہ پر بند کر لیں گے؟ کسی نہ کسی وجہ سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا. اور یس, یہاں پر ایک آپ کا مین ٹیسٹ ہے آپ کا امیونٹی کا ٹیسٹ, لیکن پولیوشن اتنی زیادہ ہے, وہ ایئر اتنی انفیکٹڈ ہے کہ وہ ایک اچھے اسٹرانگ شخص پر بھی جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ انفیکشن ایسے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے نا ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اب آپ وائرل کی بھی بات کریں, بھی ہم موسم کی بات کرتے ہیں, گھر کا ایک بیمار ہوتا ہے پھر دوسرا, اس کے بعد تیسرا, وہ پوری چین پہلے سے لے کے جو ہے وہ دوسرے تیسرے تک آخری تک آ جاتی ہے. اور وائرل انفیکشنز تو بہت ہی ہائیلی کنٹیجیس ہوتے ہیں, یہ بڑا پرابلم بڑی ہے. تیزی سے وائرس بڑی تیزی سے جو ہے نا, آپ ایک چھینک میں اپنے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آپ ڈراپلیٹ جو ہے نا وائرس کے جو آپ نکالتے ہیں, تو آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں یا آپ کے آفس میں جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ افیکٹ ہونے کے چانس ہیں ان کے. صحیح. وائرل انفیکشن بڑی تیزی سے پھیلتے ہیں. رائٹ. تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو سچ بات ہے, ایک بیمار ہوتا ہے گھر میں تو سارے جو ہے جس کی امیونٹی زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ اینڈ تک تھوڑا سروائیو کر جاتا ہے. ریکوری جس کی امیونٹی اچھی ہے وہ ریکور ذرا اچھا کر لے گا, اس کو افیکٹ جو ہے بیماری کا ذرا کم ہوگا, اس کے اپنے جو روٹین جو ورکس ہیں اس پہ کام ذرا فرق کم پڑے گا. اس کی امیونٹی کم ہوگی وہ ذرا زیادہ دن گھر میں رہ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو بھی بات کر رہے تھے ریسپیریٹری پرابلم کی شکایت ہوتی ہے, نمونیا پر ہوتے ہیں, ویک بہت ہو جاتے ہیں بچے ان بیماریوں کے بعد, ان کے لیے اگر صحت مند بچہ ہے تو وہ اس بیماری میں آ کے بالکل جو ہے وہ کمزور اور دبلا ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کا صحت کا بننا وہ بڑا مشکل عمل ہوتا ہے. تو ریکوری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں, ہم سب بالعموم ایک معاشرہ. ایک تو بچہ بیماری کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑتا ہے بالکل, بلکہ دوسرا جو ہے ہمارے گھروں میں ان کا کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے. یہ بڑا المیہ ہے کہ جو پرہیزی ڈائٹ شروع ہو جاتی ہے بچوں کے گھر میں, بچہ ویسے ہی نہیں کھا رہا ہے اور آپ نے اس کو پھر بالکل اپنی مرضی کی چیز کھلانا شروع کر دی. ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ بچے کو نارمل نیوٹریشس ڈائٹ جو گھر میں جو بچہ آرام سے کھا سکتا ہے نگل سکتا ہے آپ اس کو ضرور آفر کریں. کہ بچہ ویسے ہی اس کی مدافعت بھی کم ہو رہی ہے, اس کا نیوٹریشن اسٹیٹس بھی کم ہو رہا ہے اور وہ کھانے سے بھی جا رہا ہے, تو وہ ریکوری تو ہو رہی ہے, سلو ہو جائے گی, کمپلیکیشن کی طرف جائے گی. تو ہمارے وہاں بڑا پرہیزی ڈائٹ کا بڑا ایک کانسیپٹ ہے. تو ہمارے مریض بعضوں کا دیر سے بھی اس سے ٹھیک ہوتے ہیں کہ ہم ان کی ڈائٹ کو بڑا روک دیتے ہیں گے. جبکہ ڈائٹ جو ہے وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے, اگر ڈاکٹر آپ کو بولتا ہے کہ کسی چیز میں اسٹاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بچہ جو چیز آرام سے نگل سکتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ کی اس کو مرغن غذائیں بھی کھلائیں. ایک ماں گھر میں کھانا بنا رہی ہے اپنا, وہ طریقے سے بچوں کو کھلائیں. رائٹ. ایسے ڈاکٹر صاحب ایک کالر تھی ہماری اور مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں, انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ جو بچے جو مدر فیڈ پر ہوتے ہیں یا باٹل فیڈ کر رہے آپ ان کو کر رہے ہوتے ہیں, ان کے صرف وہ ملک لے رہے ہوتے ہیں, ملک انٹیک ہوتا ہے ان کا, لیکن بچوں کا پیٹ نکل آتا ہے بہت زیادہ, پیٹ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں عموماً جو بچے باٹل فیڈ ہوتے ہیں نا ان کا یہ چیز زیادہ دیکھی گئی ہے. کیونکہ بعض اوقات ماں بچے کو باٹل لگا دیتی ہے, ماں اپنے کام میں لگی ہوتی ہے اور بچہ وہ باٹل سک کر رہا ہوتا ہے, تو وہ بعد میں الٹیمیٹلی دودھ ختم ہونے کے بعد ایئر سک کر رہا ہوتا ہے, ایئر سالو کر رہا ہوتا ہے, جس سے وہ پھر پیٹ پھولنا اور گیس ٹربل زیادہ ہونا یہ چیزیں ہوتی ہیں. بچہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے کلینک میں بھی آتے ہیں تو بچہ باہر فیڈ لے رہا ہوتا ہے اور وہ ماں کو پتہ نہیں ہوتا, وہ جب آیا تو باٹل خالی ہے, بچہ سک کرے جا رہا ہے اس کو. تو یہ چیزیں بالکل ہوتی ہیں اور تھوڑا سا بڑا ہی ہوتا ہے, لیکن جہاں یہ چیزیں ساتھ میں ایڈ ہو جائیں تو وہ تھوڑا اور زیادہ جو ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں جو بچے باٹل فیڈ پر ہوتے ہیں نا ان کے دانتوں میں کیوٹی بھی ہو جاتی ہے ایک بنسبت اس کے جو باٹل فیڈ پر یا مدر فیڈ پر ہوتے ہیں. ایوننگ یا نائٹ کولکس ہوتے ہیں, کریمپس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے روتے ہیں اور وہ پوری ساتھ. بعض اوقات کچھ بچے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں ارلی ایوننگ میں اور رات تک 10, 11, 12 تک سیٹل ہو جاتے ہیں. نہیں, کچھ بچے پوری رات ماں کو جگاتے ہیں اپنے ساتھ, یہ وہ. لیکن ضروری ہے کہ ایک بار ماں ڈاکٹر سے مل کے اس کو رول آؤٹ کر لے کہ ہاں بھائی یہی پرابلم ہے, کوئی اور بیماری کی وجہ سے تو بچہ نہیں رو رہا. اور چیزیں بھی دیکھ لیں کہ کوئی فیڈنگ تو نہیں کہ ماں رات میں بچے کو فیڈ کم کرا رہی ہے یا بچہ رات میں بھوکا ہے تو رو رہا ہے, بہت سی چیزیں. تو وہ اچھا, کیونکہ کچھ جو اب یہ وہی پھر بات آتی ہے کہ گھر کی پیٹ پر ہاتھ کرتے ہیں کیونکہ وہ خود تو بتا نہیں سکتا, وہ تو صرف رو کر بتا رہا ہوتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہے مجھے چیک کرو یا کچھ کرو میرے لیے. وہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک بار مشورہ کر لیں تاکہ وہ کوئی انڈر لائن کوئی کاز اگر ہے تو وہ ڈاکٹر سارٹ آؤٹ کر لے. اور اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں
सब कुछ सही है तो फिर फिर आप थोड़ी जा- रीएश्योरेंस की ज़रूरत है, फिर रीएश्योरेंस की ज़रूरत है, माँ को समझाने की ज़रूरत है थोड़ा माँ को समझाने की, क्योंकि बहुत मसला सा, होता है। स्पेशली माँ ही होती है। हाँ, क्योंकि बेचारे जो फादर्स हैं उनको सुबह काम पे भी जाना जो है, वो ड्यूटी लगा रही होती है, पूरी पूरी रात बच्चे के लिए जाग रही होती हैं। ऐसे ही तो अल्लाह ने माँ के पैरों तले जन्नत नहीं रखी ना। इस प्रोसेस से गुजरना और उसके बाद फिर उस बच्चे को पालना, कहते हैं पालने वाले का हक जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दिन रात उस बच्चे की निगहदाश्त करना और उसका ख्याल रखना, उसकी हिफाजत करना, ये बड़ी मेहनत तलब जो है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन शायद हम उस मेहनत का सिला भी नहीं दे पाते, हम वो रिगार्ड भी नहीं कर पाते कि यस ये तमाम चीज़ें हमारे लिए हुई होंगी। हमें लगता है नहीं, सब बहुत आसान था, ऐसे ही तमाम चीज़ें हो गई होंगी। डॉक्टर साहब, यहाँ मुझे एक दो चीज़ें मैं आपसे और भी जानना चाहूँगी कि आपने अभी जिक्र किया था कि हम खुराक के बड़ा हो जाते हैं बच्चों के ना, मैंने बड़ा चूज बच्चे को जब सॉलिड करते हैं हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चीजें बार खिलाई नहीं खाई, कभी भी आप उसको 10-15 दफ़ा एक चीज़ खिलाएंगी तो उसका टेस्ट डेवलप होगा। राइट, ठीक तो है, आपको वो इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करना है, फ्लेवर को फिर एक मीठा बार खा रहे हैं, मीठा कैसा? खा रहा है, फिर आप उसको दलिया है, Right. बहुत सारी और डॉक्टर साहब, vegetable। मुझे क्योंकि वाइंड अप करना है सेगमेंट को, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये बच्चों की खुराक पर फ्लेवर इंट्रोड्यूस कराना, बाहर की चीज़ें बच्चे बहुत खाते हैं, माओं के बने हुए खाने नहीं खाते, इसमें कसूरवार कौन है, कैसे इंट्रोड्यूस कराएं, इस पर इंशाल्लाह एक पूरा प्रोग्राम मैं डॉक्टर साहब के साथ करूँगी। आज के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान।